जो पाकी को पसंद करते हैं, जो पाक रहना चाहते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहरीन, और पाक रहने वाले पाकीज़ा लोग अल्लाह को प्यारे हैं, सुथरे अल्लाह को प्यारे हैं, जिनका जाहिर भी पाक, जिनका बातिन भी पाक, जो अकीदे में भी सही है और अमल में भी सही है, जिनका अकीदा सही उनकी नमाज सही, जिनका अकीदा सही उनका रोजा सही, जिनका अकीदा सही उनकी ज़कात सही, जिनका अकीदा सही उनका हज सही, जिनका अकीदा सही उनकी मस्जिद की तामीर सही। तो अल्लाह ने फरमाया कि पाक रहने वाले अल्लाह को प्यारे हैं, इसलिए याद रखिए हम और आप यहाँ पर जो आए हैं दर हकीकत मस्जिद की संग बुनियाद के ताल्लुक से तशरीफ लाए हैं, उर्स भी हो रहा है और संग बुनियाद भी है। याद रखिए हमारा वही अकीदा है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा। जब आपका विसाल होने लगा तो आपने मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से इरशाद फरमाया, हे अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मुझे गुस्ल दे दिया जाए, जब मुझे कफन दे दिया जाए, जब मेरे जनाजे को उठा लिया जाए तो लाकर रोज़े रसूल के सामने रख दिया जाए और फिर कहा जाए, या रसूल अल्लाह, जो हर घड़ी जो गार में आपका साथी, जो गार में आपका साथी वही मज़ार में भी आपका साथी बनना चाहता है। अगर बारगाहे नबवी से मुझे इजाजत मिल जाए तो फिर मुझे पहलुए रसूल में, रोज़े रसूल में सपुर्दे खाक कर दिया जाए, और अगर इजाजत न मिले तो फिर आम मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में मुझे सपुर्दे खाक कर दिया जाए। पता चला हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है कि 250 साल होने के बाद भी रसूलुल्लाह जिंदा है। इसीलिए हमारे इमाम अहले सुन्नत बोल पड़े, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। और यही अकीदा शहाबुद्दीन शाहजहां का था। शहाबुद्दीन शाहजहां ने एक रात ख्वाब देखा, तो क्या देखा? अर्शे मुअल्ला को देखा, और अर्शे मुअल्ला के ऊपर क्या देखा? तो एक मस्जिद को देखा, बड़ी हसीन जमीन खूबरू खूबसूरत मस्जिद को ख्वाब में अर्शे मुअल्ला पर देखा। और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, शाहजहां, इस तरह की मस्जिद तू बना, अब इस तरह की मस्जिद तू बना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। वक्त के शहंशाह शाहजहां को सोचिए, वो उठे और उठ करके दिल्ली के तमाम इंजीनियरों को इकट्ठा किया, नक्काश को इकट्ठा किया और कहा, देखो तुम सब इंजीनियर हो, तुम सब तामीरी काम जानते हो। कहा, हाँ हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो कहा, सुनिए, आप सब नक्शा बनाइए मस्जिद का। हर इंजीनियर गया और अपने अपने गौर से सुनिए, हर इंजीनियर गया और जाकर उसने नक्शा बनाया। कहा, बादशाह मेरा ये नक्शा है। कहा, नहीं ये सही नहीं। दूसरे ने दिया, कहा सही नहीं। तीसरे ने दिया, कहा सही नहीं। चौथे ने दिया, कहा सही नहीं। तमाम इंजीनियरों के नक्शे को शाहजहां ने रद्द कर दिया कि जो मैंने अर्शे मुअल्ला पर ख्वाब में मस्जिद का नक्शा देखा, वो नक्शा तुम में से किसी ने नहीं बनाया। अब देखा था तो शाहजहां ने देखा था और किसी इंजीनियर ने तो देखा नहीं था, तो वो कैसे बनाते? एक इंजीनियर वक्त के मजजूब जो दिल्ली की चांदनी चौक में रहा करते थे, वो उनका मोतकिब था। उस वक्त 24-26 के झगड़े नहीं थे, उस वक्त सुन्नी और देवबंदी के झगड़े नहीं थे। जितने बादशाह थे वो सब सुन्नी थे। ज़हीरुद्दीन बाबर सुन्नी थे, हुमायूं
سنی تھے اور اسی طریقے سے سلیم جہانگیر سنی تھے، شاہجہاں سنی تھے، اورنگزیب سنی تھے، بہادر شاہ ظفر سنی تھے، اور سنو جتنے اس وقت کے مسلمان تھے سب سنی تھے۔ اب اس کے بعد میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ نقشہ کسی نے نہیں، لیکن ایک انجینئر جو اس وقت کے چاندنی چوک پر رہنے والے مجذوب کا معتقد تھا، مرید تھا، وہ گیا صدم ہوتی تھی، بیٹھ گیا تو کہا کیوں آئے تم پریشان ہو؟ کہا ہاں بات صحیح ہے، میں ابھی بہت پریشان ہوں اور دل کو سکون نہیں ہے۔ کہا کیا معاملہ؟ کہا شاہجہاں مسجد کے بادشاہ نے سارے انجینئروں کو بلا کر مسجد کا نقشہ مانگا، لیکن سب کو اس نے مسترد کر دیا۔ کہا کون؟ آجا میری چادر میں۔ وقت کے مجذوب نے اس انجینئر کے اوپر ایک چادر اڑا دی، اور جیسے ہی چادر اڑایا تو اب وہ دلی کے چاندنی چوک پر بظاہر تھا، لیکن وہ عرش معلی پر بنی ہوئی مسجد کو دیکھ رہا تھا چادر میں، اور دیکھ رہا تھا عرش معلی پر بنی ہوئی مسجد کو۔ اور جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی تو چادر کے نیچے پھٹافٹ فوراً اس نے نقشہ بنانا شروع کیا، یہ ڈیزائن، یہ محراب، یہ طرح سے اس نے جیسے ہی بنایا، اور جیسے ہی اس کا نقشہ کمپلیٹ ہوا اس مجذوب نے چادر ہٹا لی اور وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا بادشاہ ایک نقشہ میں بنا کر لایا ہوں۔ ایک نقشہ بنا کر لایا؟ کہاں لاؤ؟ جیسے دیکھا تو کہا بالکل صحیح ہے، جو میں نے عرش معلی پر دیکھا تھا تو نے وہی نقشہ تیار کر دیا۔ اب دلی کی جامع مسجد اسی طریقے سے بنے گی جس طریقے سے تو نے نقشہ تیار کیا۔ اب تیار مسجد بن گئی۔ جانتے ہو مسجد کی بنیاد متقی رکھتے ہیں، پرہیزگار رکھتے ہیں۔ کیوں؟ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق قولی ان تقوم فیہ، تو جو زیادہ متقی ہوتا ہے وہ مسجد کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو وقت کے شہنشاہ شاہجہاں نے کہا سنو، جو جس کی عصر اور عشاء کی کوئی سنت، پہلے کی سنت، جو متروک سنت غیر مؤکدہ، جس کی زندگی میں جوانی سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر اب تک جس کی عصر اور عشاء کی سنت غیر مؤکدہ قضا نہ ہوئی ہو، جس کی کوئی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی کوئی تکبیر تشریق قضا نہ ہوئی ہو، جوانی سے لے کر اب تک جس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، وہی میرے جامع مسجد کی بنیاد رکھے۔ اس وقت کے علماء، اس وقت کے فضلاء، اس وقت کے مشائخ سب پیچھے ہٹ گئے کہ ہم تو اس کسوٹی پر نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اب سنیے، وقت کا شاہجہاں آگے بڑھا اور کہا میں تو پردہ رکھنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے میری عبادت کو ظاہر کر دیا۔ بتائیے شاہجہاں جس کی تہجد ایک وقت نہ چھٹی، وہ شاہجہاں جس کی عصر اور عشاء کی سنت نہ چھوٹی، جس کی تکبیر تشریق تکبیر تحریمہ نہ چھوٹی، انہوں نے بنیاد رکھی، مسجد بن گئی۔ مسجد بننے کے بعد حوض بن گیا اور اس کے بعد پھر پانی بھر دیا گیا، اور اس کے بعد شاہجہاں نے باہر سے تالا لاٹ کر دیا۔ کہا افتتاح کا وقت آیا، مسجد کی آغاز کا وقت آیا، پانی حوض میں بھر دیا گیا، تالا لگا دیا، اور باہر بھیڑ ہے اور بادشاہ کھڑا، شاہجہاں کھڑا۔ کہا افتتاح کیجیے، تالا کھولیے۔ کہا میں نہیں، جس رسول کے حکم سے شاہجہاں نے مسجد بنایا ہے، میری خواہش ہے وہی میرا رسول آ کر جامع مسجد کی افتتاح کرے۔ پتا چلا 1300 سال کے بعد بھی شاہجہاں کا وہی عقیدہ جو صدیق اکبر کا عقیدہ، جو عمر کا عقیدہ، جو عثمان کا عقیدہ، جو علی کا عقیدہ، جو بلال کا عقیدہ، جو سلمان کا عقیدہ، جو صہیب کا عقیدہ، جو حسن اور حسین کا عقیدہ، جو غوث اور خواجہ کا عقیدہ، وہی میرے رضا کا عقیدہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھٹا نہیں۔ اچھا، تو اس طریقے سے گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خان میں تشریف لائے اور دیکھا صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی اور روانہ ہو گئے۔ جمعہ کے دن شاہجہاں نے کہا حضور آ گئے،
نماز ادا کر لی ہے، اب مسجد آج جمعے سے آباد کر دی جائے گی۔ کہا علماء نے، فضلاء نے کہا میں بغیر دلیل اور گواہی کے نہیں مانوں گا شاہ جہاں جس مسجد کو آپ نے بنوایا اور افتتاح کا اعلان کیا اور آپ نے ہفتوں بھر انتظار کروایا، رسول اللہ آئیں گے اور وہ نماز پڑھائیں گے تو کیسے آئے، ثبوت کیا ہے؟ تالا کھولا، کہا حوض پر چلا، رسول اللہ نے یہاں سے وضو کیا ہے، یہاں سے رسول اللہ کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اسی وقت یہ آج بھی جالی لگی ہوئی جامع مسجد آپ جائیے تو وہاں پر جالی لگی ہوئی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اے مسلمانوں، ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے اکابرین کا۔ آج المجتبیٰ جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا سید السادات میں سے اور استاد الاساتذہ ہیں کہ علماء اور فضلاء کے مبارک ہاتھوں سے ان کی موجودگی میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی المجتبیٰ جامع مسجد کو قیامت تک آباد اور شاداب فرمائے۔ السلام۔ وہ نہ جائیں گے کبھی نارے جہنم کے قریب جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، لکھ دے تقدیر میں یارب کے میری عمر عزیز تیرے محبوب کے کوچے میں بسر ہو جائے۔ حضرات، ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد عالم صاحب قبلہ سے ایک شاندار، جاندار، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ مکمل ایماندار خطاب آپ نے سماعت کر لیا۔ آئیے بہت ہی تیزی کے ساتھ میں حکم کی تکمیل کرتے ہوئے دہلی کی سرزمین سے آئے ہوئے آج کے مقدمے خصوصی طریق اللسان فصیح البیان ہم سب کے مہمان خطیب ہندوستان، مقدم بے مثال، خطیب با کمال، واعظ شیریں مقال حضرت علامہ مولانا عارف اقبال صاحب قبلہ مصباحی مدنی سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہمیں درس حیات عنایت کریں۔ آئیے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، زندگی کے ساتھ نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم۔ وقت مختصر ہے تو میں بغیر کسی تمہید کے بس ان اکابر، سادات اور علماء اور مشائخ کی اجازت لے کر چند باتیں آج کی محفل کی مناسبت سے عرض کر دوں۔ قرآن حکیم کی جس مقام سے میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وَإِسْمَاعِيل، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلی چیز جو اس مقام کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی تعمیر کے موقع کو یادگار قرار دیا اور بندوں سے کہا اس وقت کو یاد کرو۔ یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جب بھی خانہ خدا کی تعمیر ہوگی تو وہ لمحہ امت کے لیے اور زمانے کے لیے یادگار لمحہ ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن کریم کہتا ہے۔ دوسری چیز کیا سمجھنے کی ہے، علماء بیٹھے ہیں، گرامر کے حساب سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ جملہ مکمل ہے۔ اب اس کے بعد الگ سے حضرت اسماعیل کا نام آیا، وَإِسْمَاعِيل۔ اللہ رب العزت نے ساتھ جوڑ کر نہیں بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيل، جوڑ کر نہیں بیان کیا، بلکہ ابراہیم کا تذکرہ پہلے کر دیا اور بات سینٹنس مکمل کر دی کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں حضرت اسماعیل کا الگ سے تذکرہ ہوا، وَإِسْمَاعِيل، اور اسماعیل ان کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بیہقی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم،
برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اکابر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ گرچہ کام دونوں کا تھا، حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل کا کام دونوں کا تھا، مگر اللہ رب العزت نے بڑے کے ذکر سے جملہ مکمل کیا اور ساتھ میں چھوٹے کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہاں سے ایک میسج کیا ملا، ایک پیغام کیا ملا کہ جب بھی ہم کوئی دینی کام کریں تو اس کام کی مکمل نسبت اپنے بڑوں کی طرف کریں، اور ساتھ میں اگر چھوٹوں کا ذکر ہو جائے تو اچھی چیز، لیکن نسبت بڑوں کی، اس لیے کہ برکتیں بڑوں کے نام سے وابستہ ہوا کرتی ہیں۔ سو ماشاءاللہ یہ مسجد بھی بڑوں کے نام سے وابستہ ہوئی ہے اور بڑوں کو بلایا گیا ہے۔ پوسٹر وغیرہ ہمارے یہاں اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ساری نسبتیں ہم اور سارا تعلق ہم بڑوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ سرپرستی بڑے فرماتے ہیں، صدارت بڑے فرماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ جو شخص زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے اس کا نام تو بسا اوقات ہوتا بھی نہیں، اور اگر ہوتا بھی ہے تو کہیں پوسٹر کے کسی کنارے میں چھوٹی سی جگہ پہ اس کا نام ابتدائی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو سارا تعلق اور ساری نسبتیں بڑوں کی طرف کی گئی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے کی طرف نسبت کی، ابراہیم کی طرف نسبت کی، اور ساتھ میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیا۔ اب اگلی چیز جو سمجھنے کی ہے اس مقام کو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ٹوٹل دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک بات بیان کر دی کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی بنیاد اٹھا رہے تھے۔ اب یاد تو کرا دیا اللہ رب العزت نے، اب اس کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعاؤں کا ذکر کر دیا۔ جو اگلی آیتیں آپ پڑھتے چلے جائیں تو صرف دعائیں ہی دعائیں ہیں، دعائیں ہی دعائیں۔ یہاں سے مفسرین یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ خانہ خدا کی تعمیر یہ وہ لمحہ ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم ایسی محافل میں شریک ہو کر اللہ رب العزت سے جتنی بڑی دعا مانگ لیں گے، اللہ رب العزت اس موقع کی مناسبت سے وہ دعا رد نہیں فرمائے گا، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نا جملہ کہ جتنی بڑی دعائیں مانگ لیں، وہ کیسے کہہ رہا ہوں آگے سنیے قرآن میں۔ اچھا، جو دعائیں ذکر ہے نا اس میں ترتیب بھی بہت خاص ہے، وہ ترتیب بھی بے معنی نہیں ہے۔ پہلے کون سی دعا، پھر کون سی دعا، پھر کون سی دعا۔ سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم و اسماعیل نے دعا کیا کی؟ خانہ خدا کی بنیاد اٹھا کر کے، اے ہمارے پروردگار، ہماری اس جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں ہماری طرف سے قبول فرمانا۔ یہاں سے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہماری جد و جہد اس کی کوئی بساط نہیں ہے اگر اللہ رب العزت قبول نہ فرمائے۔ چاہے جتنی بڑی کوششیں ہوں، جتنی بڑی محنتیں ہوں، اگر اللہ قبول نہ کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے وقت ہے وہ۔ اور کوشش اتنی بھی ہو، اگر اللہ رب العزت قبول فرما لے تو پھر کیا پوچھنا۔ تو جب بھی اس طرح کا کوئی کام کریں تو ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ، روتے ہوئے اور گر گڑاتے ہوئے اپنے رب کے حضور یہ استدعا ضرور کریں کہ پروردگار ہم نے اپنی بساط بھر کوشش کر لی ہے، تو اسے قبول بھی فرما لینا مولا۔ حضرت ابراہیم کی سب سے پہلی دعا کیا تھی اس موقع پر؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے پروردگار اسے ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اچھا، اس کے بعد کی دعا کیا ہے؟ ذرا غور کریں کیا ترتیب ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اور اے پروردگار ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کی، اب ہماری پیشانیوں میں اطاعت کی تڑپ بھی پیدا فرما، ہمیں اپنا فرما بردار بھی بنا کے رکھنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ پروردگار ہمیں مسلمان بنا کے رکھ، مسلمان وہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ ہمیں اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا۔ سو ایسے موقع پر یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم نے کوشش کر لی، چندہ بھی دے دیا، سب کچھ کر لیا، مگر میرے مولا جب تیرا گھر تعمیر ہو جائے تو اس گھر کو اپنی پیشانیوں سے آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ اچھا، اور پھر کیا کہا؟ ومن ذریتنا، اور اے ہمارے مولا ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ توفیق بخشنا، ہماری آنے والی نسلوں کی پیشانیوں میں بھی سجدوں کی تڑپ پیدا فرمانا۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اس کے بعد کہا، پھر اندازہ کریں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ کون دعا کر رہا ہے؟ پیغمبر، جد الانبیاء حضرت ابراہیم کی دعا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں مسائل فقہ کے بہت معلوم ہوتے ہیں، وہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اصل وہ طریقہ عبادت، اصل وہ خشوع و خضوع عبادت میں جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کو محبوب ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔
اور جزیات ایک الگ چیز ہے. میں معذرت کے ساتھ علماء کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. وہ خشوع و خضوع، خواجہ غریب نواز کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. فرماتے ہیں ہر کس کے در نماز نبینت جمال یار، فتویٰ حمید ہم کے نماز قضا کنت. جو شخص حالت نماز میں اپنے محبوب کا جلوہ نہ دیکھے، میں تو فتویٰ دے دوں گا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. اور خواجہ غریب نواز نے یوں ہی نہیں کہہ دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس شان سے کرو گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اس کے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کر رہے ہو. اور اگر اس مقام پہ نہ پہنچو تو علی سبیل التنزل کم سے کم یہ یقین تو ہو ہی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو عبادت تو دو حالوں سے خالی نہیں ہونی چاہیے. یا تو ایسی عبادت ہو، یہ ذروۂ سلام ہے عبادت کا، چوٹی کا مقام ہے کہ اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کیا جائے. اور اگر اس مقام پہ نہ پہنچے تو کم سے کم یہ یقین تو ہو ہی نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اور آپ اکثر و بیشتر علماء کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا بتائیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات بہک جاتے ہیں، اور مارکیٹ میں اور دکان میں اور کھیت کھلیان میں پہنچ جاتا ہوں میں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ کم سے کم جیسے ہی کچھ غلط خیال پیدا ہو فوراً یہ یقین کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسے جیسے یہ یقین غالب ہوتا چلا جائے گا عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا چلا جائے گا. حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے پروردگار ہمیں اپنے گھر کی عبادت کا سلیقہ بھی سکھا دے. ہم تیری عبادت کیسے کریں، اس کے طریقے کیا ہوں گے وہ بھی ہمیں سکھا. اور اس کے بعد اندازہ کریں کس مقام رفیع اور بلند کے فائز ہیں. اور عاجزی کیا ہے؟ کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور اے پروردگار اس ساری کوششوں میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم تیری بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول بھی فرما لیں. یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یہ ساری دعا ہو. اب اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے، کتنی بات بتا رہا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری آرزویں پوری کر دی، مگر کام اتنا بڑا تھا ابراہیم و اسماعیل کا، اس کے گھر کی تعمیر اللہ کا دریائے کرم جوش میں ہے. اور اللہ رب العزت ان ساری آرزوؤں کو پوری کرنے کے بعد گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم سے کہتا ہے ابراہیم ہم نے سب دے دیا اور کچھ مانگ لو. تو نے اتنا بڑا کام کر دیا، میرے گھر کی تعمیر کر دی، اور کچھ مانگ لو. تو اب مانگا کیا؟ میں نے شروع میں کہا تھا جتنی بڑی دعا مانگ لیں اللہ رد نہیں کرتا. اس موقع پر جب خانہ خدا کی تعمیر ہو رہی ہے، اب کیا مانگا؟ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اشارہ ہوا کہ اور کچھ مانگو، تو پھر حضرت ابراہیم نے بھی وہ چیز مانگ لی جو اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے، جو اللہ کے یہاں بھی ایک ہی ہے. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ کے خزانے میں ایک ہے، لیکن سنیں تو صحیح مانگا کیا ابراہیم نے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے پروردگار اگر تو کہہ ہی رہا ہے اور مانگنے کے لیے تو اپنے گھر کی تعمیر کے صدقے میں مجھے یہ عطا فرما دے کہ جو تو اپنا آخری نبی بھیجنے والا ہے اس نبی کو میری نسل میں پیدا فرما دے، اس نبی کو میری نسل میں پیدا فرما دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی تو اللہ کے خزانے میں ایک ہی ہے نا، وہ تو اللہ کے خزانے میں ایک ہی ہے. بن چکی جب تیری تصویر جمیل، شغل تصویر گری چھوڑ دیا اور کہہ کے اکملت لکم دینکم فخر کے ساتھ دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا. اب اس کے بعد دوسرا محمد نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابراہیم نے پھر موقع کی نزاکت کو محسوس کر لیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ جب دینے والے کی طرف سے اجازت ہے کہ جو چاہو مانگ لو تو پھر چھوٹی چیز کیوں مانگی جائے. مانگا کیا؟ کہا جو تیرا آخری نبی آنے والا ہے مجھے اس کا دادا بنا دو اور میری نسل میں اس نبی کو پیدا فرما. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، میری نسل میں انہی میں سے یعنی میری نسل میں سے اپنے آخری نبی کو بھیجا. تو سمجھ میں کیا آیا یہاں پہ کہ دعاؤں کی قبولیت کا یہ لمحہ ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ دعائیں کرتے وقت بھی ترتیب کا بھی خیال رکھیں. ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ چندہ دے دی دعا کرتے ہیں، ہم نے تیرے گھر میں چندہ دے دیا اب میرے کاروبار میں برکت دے. اب یہ دعا نہیں کرتے کہ پروردگار اسے ہماری طرف سے قبول فرما. کتنا گناہ اضافہ کرے گا اس کا ایک اشارہ قرآن میں موجود ہے. کیا؟ اللہ کہتا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ان کی مثال جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، بالکل خالص ترجمہ کروں گا تھوڑا سا الجھ جائیں گے، اس کو وضاحت کر دیں. گویا ہم نے 1 روپیہ خرچ کیا راہ خدا میں، اس 1 روپے کی مثال اللہ کس سے دے رہا ہے؟ کمثل حبۃ، اس ایک دانے کی طرح ہے جسے زمین میں بویا جائے.
دیا راہ خدا میں، تو اس کی مثال جو قرآن کہہ رہا ہے اس ایک دانے کی طرح ہے جسے زمین میں بو دیا گیا. دانا ایک بویا گیا، انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے 7 بالیاں نمودار ہو گئی. ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی تو کیا گنا ہو گیا؟ 7 گنا ہوا. پھر آگے اللہ فرماتا فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے. کتنے دانے ہو گئے؟ 700. کتنا گنا ہو گیا؟ 700 گنا. ایک دانے سے مثال دے کر اللہ رب العزت نے سمجھا دیا کہ کسی نے راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کیا تو جزا کے طور پر کم سے کم 700 گنا دیا جائے گا. کم سے کم. اچھا آپ کہیں گے یہ کم سے کم کہاں سے لے آئے؟ یہ کم سے کم کہاں سے لے آئے؟ آپ تو یہ کہیں گے نا. تو اگلا ٹکڑا جو ہے اسی آیت کا اتنا اللہ نے بتا دیا فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے. 700 ہو گیا. آگے اللہ کہتا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے گا اس میں بھی کئی گنا اضافہ کر دے گا. تو میں نے یضاعف کا ترجمہ پہلے بتایا تھا 2 اور چند، تو اگر 3 ہی مان لیجئے تو 2100 ہو گیا. اگر 3 ہی مان لیجئے علی الاقل 3 تو ماننا پڑے گا نا آپ کو، تو 7 دیا 2100 گنا کو سیدھا ہو گیا. اس لیے میں نے کہا کم سے کم 700 گنا اللہ رب العزت اضافہ فرما کے دے گا. پھر غور کریں اس کی کریمی اور رحیمی پہ اور قربان ہو جائیں. سینے پھٹ جانے چاہیے ہمارے کہ ہم نے اپنا مال بیچ دیا، جان بھی بیچ دی، اس کے باوجود یہ نہیں کہتا کہ میرا مال دو مجھے، کہتا قرض دو، قرض دو، لوٹاؤں گا، کئی گنا اضافہ کر کے لوٹاؤں گا. کتنا؟ کم سے کم 700 گنا. کم سے کم 700 گنا. اچھا اس میں بھی جس کے لیے چاہوں گا یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس میں بھی کئی گنا اضافہ فرما دے گا. آپ سوچیں گے یار اتنا کیسے دے دے گا؟ تو اللہ رب العزت جہاں اپنی صفات کا استعمال کرتا ہے نا قرآن حکیم میں، کہیں رحیم ہے، کہیں کریم ہے، کہیں خبیر ہے، کہیں علیم ہے، تو بے معنی نہیں ہوتا، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. آگے اللہ کہتا واللہ واسع علیم. اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ اتنا کیسے دے دے گا، تو اتنا اس لیے دے دوں گا کہ میری شان یہ ہے کہ میں واسع ہوں، وسعت والا ہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وسعت والا ہوں. جتنا دے دوں تمہارے پیٹ میں کہاں درد ہو رہا ہے؟ میرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ لیکن ہاں یہ ضرور یاد رکھنا علیم، جاننے والا بھی ہوں. کیسا جاننے والا ہوں؟ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کی کیفیت سے بھی باخبر ہوں. دیتے وقت تمہاری نیت کیا تھی؟ اگر اخلاص اور للہیت تھی تو کئی گنا اضافہ کر کے دے دوں گا، اور دیتے وقت محض ناموری تھی کہ مسجد کے مائک سے اعلان ہو جائے کہ فلاں صاحب نے اتنا دیا ہے، اگر محض یہ جذبہ تھا، علیم بھی ہوں، تمہارے دلوں کی حالتوں سے باخبر بھی ہوں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، ہاں وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ خرچ کرتے وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی. اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اتنا بھی دیا ہوا کل قیامت کے دن اتنا بن سکتا ہے. بلکہ اتنا بھی نہیں کہنا چاہیے. جب اللہ کہتا ہے یضاعف اضعافا کثیرا، تو ہم کون ہوتے ہیں حد بندی کرنے والے؟ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اللہ نے اور آپ کو توفیق بخشے کہ یہ موقع میسر آیا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لے کر اپنی آخرت میں سیٹ ریزرو کریں، ورث ریزرو کریں. یہاں کے لیے خوب پیسہ دیتے ہیں آپ، تتکال میں مار دیجیے اور اس میں مار دیجیے اور اس میں مار دیجیے. یہاں تو کھلا آفر ہے، آؤ لے جاؤ اپنی اپنی سیٹیں. اللہ رب العزت نے آفر دے رکھا ہے تو موقع کو غنیمت سمجھیں. میں شکر گزار ہوں، ایک مرتبہ شکریہ ادا کر دوں، چونکہ حدیث میں ہے کہ جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا. تو مولانا اکبر صاحب ہمارے دوست ہیں، شکریہ ادا کر دوں. انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ اکابرین علماء و مشائخ کے زیر قدم کچھ عرض و معروف کا موقع میسر آیا ہے. دوران گفتگو جو کچھ اچھی باتیں میرے منہ سے نکل گئی ہوں من اللہ ہے اور اس کے حبیب کا صدقہ ہے. جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں، وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں، شرحن ہوں، لفظاً ہوں، عمدن ہوں، صحباً ہوں، خطاً ہوں، جیسے بھی وہ میری جانب سے ہیں، اور میں اس کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے ان علماء و مشائخ کو گواہ بنا کر اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
انشاءاللہ العزیز 1:15 پر اذان ہوگی، پھر جماعت ہوگی 1:30 بجے۔ میں حکم کی تکمیل کرتے ہوئے صدر جلسہ حضرت علامہ مفتی عبدالقدوس صاحب کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں بہت ہی تیزی کے ساتھ حضرت علامہ و مولانا سید ساجد اشرف الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ کے پاکیزہ بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت زحمت گزارا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى صلی علیہ صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی جو ہماری یہ تقریب ہے دو مبارک نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو فکری مشرق حضرت سیدنا مخدومنا وجدنا سید شاہ ایوان سید محمد صادق اشرف علیہ رحمت و رضوان کی ذات والا صفات کہ 17 رجب المرجب ان کے وصال کی تاریخ ہے، اور دوسری یہ کہ الجامعۃ الصادقیہ للبنات، الجامعۃ الصادقیہ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی جو کاوشیں اور محنت شاقہ رہی، جنہوں نے شب و روز کی جفا کشی کے بعد نتیجے کے طور پر ایک بڑا تحفہ سید بختیار پور میں شہر کے اندر ہمیں اپنی مسجد فراہم کی، یقیناً لائق مبارکباد۔ تمامی افراد نہ صرف یہ کہ اس کے ممبران، بلکہ وہ تمامی افراد کہ جنہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور دامے جرمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے تعاون فرمایا، اور اسی تعاون کا نتیجہ ہے کہ اگرچہ یہ کمزور سے چند کاندھے تھے، ناتوا کاندھے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ وہ جس سے چاہے کام لے لیا کرتا ہے۔ دیرینہ خواب، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہمارے اکابرین کا ہے۔ آج جس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جانے والا ہے، حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان اکثر فرمایا کرتے بختیار پور میں اپنے قدم رکھنے کے لیے جگہ، اور اسی مناسبت سے اس مسجد کا نام المجتبی جامع مسجد رکھا گیا۔ بہرحال
الجامعۃ الصادقیہ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن نے جو ہماری ضروریات تھی اور جس کو محفوظ کیا اپنے استطاعت کے مطابق پورے اعتبار سے جو ہماری ضروریات تھی، جو کمیاں تھیں علاقائی طور پر اور جن کی اچک ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، یکے بعد دیگرے ان ضرورتوں کو پورا کیا۔ چنانچہ پہلا کام جو اس نے سر انجام دیا وہ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کا کوئی مدرسہ نہیں، اور آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لڑکوں کا سفر کرنا بہت مشکل ہو جا رہا ہے، اور الحمدللہ لوگوں کا ذوق بیدار ہوا، دین کی طرف رغبت ہوئی، اللہ نے توفیق دی اور لوگوں میں دینی بیداری آئی، تو لڑکوں کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو بھی عالمہ بنا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ دور ایسا رہا کہ اب سفر دور دراز کا اپنی بچیوں کو بھیجنا بہت ہی، اور اس کی وجہ سے دینی تعلیم سے محروم خواہش رکھتے ہوئے بھی نہیں مل پاتی تھی۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلا کام جو اس نے سر انجام دیا وہ تھا الجامعۃ الصادقیہ للبنات کا قیام، اور الحمدللہ اس کام کو بخوبی سر انجام دیا گیا اور سر انجام پا رہا ہے، جس میں 100 سے زائد تقریباً 150 کے آس پاس بچیاں بیرونی جو دارالاقامہ میں ان کا قیام ہے اور ان کے تعام کا انتظام ہے، وہ بھار الجامعۃ الصادقیہ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے ارکان نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ بختیار پور میں بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ اپنی ایک محسوس، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی باہر سے آنے والا مہمان اگر ٹرین سے اترتا تھا اسٹیشن اور پوچھ دے کہ اپنی مسجد کہاں پہ ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کام کو انہوں نے، اور دوسرا جو ابھی موجودہ دور میں کہ جو بالکل پسماندہ علاقہ ہے، جگہ ہے جہاں کے بچے اسکول گئے تو گئے، ورنہ ایسی جگہ کم سے کم بنیادی تعلیم بچوں کی، بنیادی تعلیم جو کم سے کم نماز کا طریقہ انہیں آ جائے، وضو کا طریقہ آ جائے، ہم کون ہیں، خدا کون ہے، رسول کون ہے، بنیادی تعلیم، اس کے لیے الحمدللہ اب تک اس علاقہ سری بختیار پور کے اندر 8 جگہ مکتبوں کا قیام ہوا، اور یہ قیام محض قیام نہیں، زبانی کلامی نہیں، بلکہ ہم لوگوں نے خود جا کر اس کے ارکان میں جا کر وہاں لوگوں کو ترغیب دلائی، اور وہاں یہ کہا گیا کہ آپ کو مدرسین کی ذمہ داری آپ کے سر نہیں ڈالی جائے گی، بلکہ یہ ہمارا ادارہ اپنی طرف سے مدرس رکھ کر یہاں آپ کے بچوں کی تعلیم۔ الحمدللہ یہ سب کام اور بھی بہت سارے کام ہیں، ہمارے منشورات ہیں، بہرحال جو بھی ضروریات ہیں ہمارے منشورات میں داخل ہیں۔ یہ سب ممکن نہیں تھا، یہ ممکن کب ہوا جبکہ آپ نے ان کے ارکان پر ہماری آواز پر لبیک کہا، چاہے وہ خصوصیت کے ساتھ اہالیان گھوڑ دو سر فہرست ہیں اور مبارکباد کے مستحق۔ سب سے پہلے انہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا، دوسرے نمبر پر اہالیان ہریوا ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں خصوصیت کے ساتھ۔ اب نام کس کا لیا جائے، بہرحال میں غیر مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اور بھی علاقائی طور پر جتنے ہیں ہمارے لوگ، سبوں نے الحمدللہ ہماری آواز پر لبیک کہا، اور دامے گرمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے انہوں نے دل کھول کر تعاون کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے
کہ الجامعۃ الصادقیہ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن بڑی ہی قلیل مدت میں، مختصر سے چھوٹی سی مدت میں اس منزل تک پہنچ گیا ہے جہاں کہ اس کے کام کو دیکھنے کے بعد بڑے بڑے دور رس افراد یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ چند نوجوان کیسے ممکن ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یقیناً یہ ہماری ذات سے ممکن نہیں تھا، ان نوجوانوں سے ممکن نہیں تھا. اس کو نسبت حضور مخدوم دیوان صاحب کی ذات سے تھا، اور یہ انہی کا فیضان ہے کہ یہ کام بہت خوبی سر انجام پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کیونکہ آج اس کی تاریخ ہے پھر آج ان کی بارگاہ میں بھی پیش کرنا مکتوب پاک کی ذات میں ہلکا سا تعارف بات واضح ہو جائے. بہت سارے افراد ہیں جو ناواقف ہوں گے. اب کی ولادت 962 ہجری میں پوری کتابی زندگی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک جھلک میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ذات ہے. ولادت کا وقت قریب آتا ہے کہ ایک صدا لگانے والا آپ کی دہلیز پر اللہ کی صدا بلند کرتا ہے. آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ، سمجھا فقیر ہے، گھر سے گئے دیکھا تھوڑا سا جو کا آتا تھا، آپ لے کر باہر آئے، دینا چاہا تو انہوں نے روک دیا. کہا برادرم میں آج لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آج کچھ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے گھر جو بچہ جو فرزند آنے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ زمانے کا قطب ہے. اور اس کا نام محمد صادق رکھنا. اور سنو، میں پھر 6 دن کے بعد آؤں، پھر وہ مجلس روانہ ہو جاتے. 6 دن کے بعد پھر اسی جذبی کیفیت میں نمودار ہوتے ہیں. اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. باہر نکلے، آپ نے کہا مبارکباد پیش کی اور کہا میں بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں آ گیا اس مسجد میں کھانے کو دیکھا اور بوسا دینے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی منہ میں ڈالی. وہ بچہ پیٹنا شروع کر دیتا. بشارت دی کہ عبدالرحیم برادر آپ کو مبارک ہے، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا، اس کی پرورش نرالے انداز سے کریں. یہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنے مورث اعلیٰ کی سنتوں پر عمل کرے گا اور اس کی ذات سے اسلام کو بہت تقویت ملے گی. اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کی ذات سے مستفید ہوئے. اور زمانے نے دیکھا کہ آپ کی ذات والا صفات سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مستفید ہوئے. بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ طول طویل گفتگو کی جائے. میں آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس مبارک موقع پر تشریف لائے اور آپ نے اس تقریب میں شرکت فرمائی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مجلس کی خیرات و برکات ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. چلیے سلام پڑھ دیا جائے. علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ
حبیب خالق دو جہاں، دل بے کساں کا سلام لو، تمہیں پنجتن کا ہے واسطہ، تمہیں کربلا کا ہے واسطہ، سگیا ستا کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور مکرم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، خدا بند ذو الجلال مالک المتعال مولا کریم، اے رب کریم مالک مولا، آج یہ تعمیر کے لیے مولا آج اس کا سنگ دنیا رکھا گیا، مولا شروع کرنا ہمارا کام تھا، تمام اور کمال تک پہنچانا تیرا کام تھا۔ الہ العالمین مالک و مولا، ہم بے بضاعت ہیں، مولا تو اپنے فضل و کرم سے اپنی مدد اپنی نصرت شامل حال فرما۔ الہ العالمین مالک و مولا، جن جن حضرات نے تعاون کیا ہے مولا، تو معاونین کی خدمتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین مالک و مولا، ہمارے عزائم میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین مالک و مولا، ہم سب کے اٹھے
ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، الہا رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولانا محمد بارک وسلم كما صليت وتواب وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.